प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ पेश आया। और इस वाकये की गवाह एक माँ है। जब एक बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर इस बाप पर अल्लाह ताला का अजाब कैसे नाजिल हुआ, दिल थाम कर ये वाकया सुनिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। तो एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है, ये सब जानते हैं। बाप बेटी का मुहाफिज होता है, पर होते हैं ना कुछ बदनसीब बाप जो अपनी बेटी की भी इज्जत नहीं करते। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि सच्चा वाकया है। एक माँ इस वाक़ये को सुनाते हुए कहती है कि मुल्क शाम में हमारा खानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरे अच्छे घर में शादी की। कार एक्सीडेंट हादसे में मेरा शौहर दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर बोझ थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभीयों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, यानी कि मुझे बेच ही दिया। मैं सब्र शुक्र करके इसके साथ चल दी। वो मेरी उम्र से काफी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा, चलो सुख तो मिलेगा, मेरी बेटी की जिंदगी तो संवरेगी। इसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी इकलौती बेटी रहा करते थे। शुरू शुरू में तो वो मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला वो इसी को अपना बाप कहने लगी। मैं जब हमल से थी तब बहुत इबादत करती थी, साबिर और शाकिर भी थी, इसलिए मेरी बेटी में भी वो सारे गुण थे। वो भी मेरी तरह इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे, बल्कि वो एक फर्माबरदार बेटी थी। मेरा शोहर और मेरी बेटी का बाप कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो शराबी, जवारी और जानी था। वो घर जब भी आता नशे में धुत होता, कभी बेटी को मारता, कभी मेरी धुलाई कर देता। मेरी कमसिन बेटी साबिर और शाकिर थी। वो बस अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे। वो अपने काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी, क्योंकि मेरा शोहर ना तो मेरी और ना मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। वो कमाता ही नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती और मैं बाहर के काम करती। लेकिन इसमें एक बुरी बात यह भी थी कि जो कुछ भी मैं कमाकर घर ले जाती, वो मेरा शराबी शोहर मुझसे छीन लेता और कहता कि इस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वो बेटी को घूर घूर कर देखता रहता। वो खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर गंदी नजर रखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाहया और पाकीज़ा थी। ना ही वो घर से बाहर जाती थी और ना दरवाजे पर खड़ी होकर किसी को घूरती थी। वो अपने काम से काम रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी। बाप इसको ऐसे देखता जैसे इसको खा जाएगा। जब इस बेटी को बाप की शैतानी नजरों से खौफ आता तो अल्लाह ताला से सजदे में गिरकर दुआ करती, या अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत करना और मैं तुझे गवाह बनाती हूँ। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती और लोगों के जूठे बर्तन साफ करती हूँ। घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शोहर पूरा दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता, फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दे दो। बेटी सो रही होती तो वो लात मारकर अपना काम करवाता। जब खा पी लेता तो बेटी से पैर दबवाता। वो नींद से बेहाल हो रही होती, फिर भी उफ न करती, क्योंकि वो सोचती कि सामने कोई और नहीं, इसका सगा बाप है। बाप के रुतबे की इसको पहचान थी, तब भी सर झुकाकर हिदमत करती। लेकिन वो बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी रिश्ते की तमीज नहीं थी। मैं भी बस अल्लाह ताला से कहती थी कि मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमाना। एक बार की बात है कि मैं काम पर गई थी। पीछे से मेरा शोहर अपने जैसे अयाश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को लेकर आया और आते ही मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी उसके दोस्त के सामने आना नहीं चाहती थी, पर वो बाप था, वो पर आवाज दिए जा रहा था। जब वो नहीं आई तो उठा और चीखने चिल्लाने लगा और इसको घसीटता हुआ, इसको मारता हुआ बाहर ले आया। इसका दोस्त भी शैतानी हंसी हंसते हुए उसे देख रहा था। फिर बाप ने कहा, खाना दो हमें। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शोहर का दोस्त कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा रखा था। इसको देखकर मुझे ख्याल आया कि तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो कहने लगी, ये किसी के सामने ही नहीं आती, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है, इसलिए खींच कर लाया हूँ। यही तो बात है। इसे देखकर पहली नजर में मेरे मन में ख्याल आया, देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक खट्टे कट्टे आदमी हो और देखने में भी अच्छे लगते हो। जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो?
اگر سکون سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی اس بیٹی کو کیوں نہ اپنی بیوی بنا لو۔ جب جوان بیوی ہوتی ہے تو آدمی کا دل گھر میں لگا رہتا ہے، خوب عیش کرنا، مزے کرنا، اگر باہر جانا تو بس مجھ سے ملنا یا اپنے دوستوں سے مل کر گھر آ جانا۔ گھر میں تمہاری جوان بیوی تمہاری خدمت کرنے کے لیے موجود ہوگی۔ میرا شرابی شوہر بولا، پر یہ تو میری بیٹی ہے، اس نے شادی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر میری بیوی وہ کیا کہے گی؟ پر جیسی صحبت ہو ویسے ہی انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ جب شیطان دوست نے اس کے دماغ میں یہ گندی سوچ ڈال دی تو میرا شوہر تو ویسے ہی بھٹکا ہوا گمراہ تھا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں اس کا محرم ہوں، اس کا باپ ہوں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا، اور ویسے بھی ہوش میں تو انسان ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی نوجوان بیوی کے نام سے لال ٹپکنے لگی۔ بولا، بات تو ٹھیک کہتے ہو، میں کیوں باہر آوارہ گردی کروں، باہر رہ کر اپنی جوانی برباد کروں، جبکہ خوبصورت پری گھر میں موجود ہے اور یہ محلے والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ بہک گیا اور کہا، بتاؤ کیسے کروں شادی؟ تو اس نے کہا، تمہاری بیوی تو گھر پر ہوتی نہیں، بس میں قاضی لے آؤں گا اور تم اس قاضی سے کہنا کہ یتیم لڑکی ہے، بے سہارا ہے، کسی دوست کی تھی اور وہ مر گیا تو سہارا دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی کو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگے، لیکن میری بیٹی نے یہ سب سن لیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی، اور جب میں کام کر کے گھر واپس آئی تو اس نے کہا، ماں، میرا باپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کچھ غلط کرنے والا ہے، مجھے بچا لو۔ یہ کہہ کر ساری بات مجھے بچا دی۔ میں ویسے ہی تھکی ہوئی تھی، اور پھر مالکن نے مجھے بہت جھڑکا تھا، سارے کام مجھ سے کروائے تھے، اور میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ اور ہم ماں باپ کا یہ اصول ہے کہ ہم بچوں کی بات سنتے ہی کب ہیں۔ میں نے بھی اسے سمجھا دیا، وہ شرابی ہے، شراب پی کر آیا ہوگا، اس لیے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوگا۔ تو فکر نہ کر، وہ تیرا باپ ہے، اتنا بھی نہیں گر سکتا۔ اور یہ میری بھول تھی کہ میں نے کیسے اس شیطان کے پجاری پر یقین کیا۔ اگلے دن جب کام کرنے نکلی تو اس کا دوست قاضی کو سمجھا بجھا کر گھر لے آیا۔ مولوی نے کہا، اس کی عمر بہت کم ہے، شادی کیوں کر رہے ہو تم؟ اسے بیٹی بنا کر بھی تو رکھ سکتے ہو۔ اگر یہ تمہارے دوست کی بیٹی ہے اور یتیم بھی ہے، اور اس کو اپنی بیٹی بنا لو، باپ بن جاؤ، شفقت لٹاؤ۔ لیکن میرے شوہر اور اس جانور دوست نے کہا، مولوی اپنے کام سے کام رکھو، نکاح پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے، اور تمہیں ہم پیسے دے رہے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا باپ بیٹی کے پاس آیا اور بولا کہ چل تیری شادی ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا، ابا ایسا نہ کرو، کچھ تو رحم کرو، گناہ کبیرہ کر رہے ہو۔ لیکن اس کا باپ اسے مارتا ہوا قاضی کے پاس لے گیا، اور زمین ہل گئی، آسمان کانپ گیا۔ دیکھو درندگی، ایک باپ نے اپنی ہی اولاد، اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی، اور وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ظلم کا بازار گرم تھا، ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا شوہر بن گیا۔ ماں نے بھی مظلوم بیٹی کی فریاد نہ سنی، بیٹی دہائیاں دیتی رہی، ابا نہ کرو۔ باپ کہاں تھا، شیطان تھا۔ میرے آنے سے پہلے قاضی نے نکاح پڑھا دیا تھا۔ وہ بہت ہی غمزدہ تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس نکاح کو پڑھائے۔ وہ شیطان اس کے بعد ہنستا ہوا میری بیٹی کا بازو پکڑا، میری پری کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور تمام حدیں پار کر دی۔ شاید میری بیٹی کی قسمت خراب تھی، جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے قدم وہی جم گئے، زبان بند تھی، میں پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آیا، اس کے چہرے پر وہ مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، ایک بات غور سے سن لو، تمہاری بیٹی سے شادی ہو گئی ہے میری، اور وہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو تم شرافت سے رہو، جس طرح کام کرتی ہو کام کرتی رہو۔ اگر تم نے اس کے یا میرے معاملے میں بولا تو یاد رکھنا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے طلاق کا ڈر تو نہ تھا، لیکن اس نے کہا، طلاق کے علاوہ میں تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں چلی گئی ہو۔ یہ تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ کہنے لگے، میرا اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری بیٹی کو اس نے 2 دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا۔ اس آدمی نے اسے شادی کرنے کے بعد اپنے حق کو استعمال کیا۔ یہ حق تو اس کا تھا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ شوہر کیسے بن گیا؟ اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی بھی تھی تو وہ مجھے مارتا اور کہتا، تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس چنگل سے نکالنے کی کتنی کوششیں کی۔ میں تو کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں دروازہ بجاتی رہتی، لیکن وہ مجھے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 2 دن گزر گئے، میری معصوم ننھی بیٹی وہ ظالم کی قید میں تھی،
اور پھر ایک دن جب میں لاچار بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اب اس کے چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر رو رہی ہے کہ اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے۔ میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی۔ جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا، اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں نے تو اپنے سگے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اسی کو باپ مانا ہے۔ قریب زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹی۔ آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تیرا تو نافرمان ہی تھا، حرام کاری تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا۔ میرے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، پر تب تک میری لاڈلی بیٹی، میری جان دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اپنا کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا، پر اب کیا کر سکتی تھی؟ کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے تو سب برباد کر دیا تھا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی آدمی، تو نے کیا کر دیا اس کو؟ وہیں دھکا دے کر میں اپنی لاڈو کے پاس آئی۔ میں تڑپ گئی تھی کیونکہ میری جان اب دنیا میں نہیں تھی اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا اپنی درندگی، اپنی ہوس نکال چکا تھا۔ میرا بھی دم نکل جاتا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی اور اس پر چادر اڑائی۔ کس دل سے میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو کفن کیا جا رہا تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ تھا اور جنت کے راستے جا رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی اور آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی ایک عبرتناک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور اب میں اس کے کیا مدد کرتی؟ قدرت کا تو عذاب آ ہی چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا، تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹھکراتی؟ میری پاکیزہ باحیا بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں اب عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا، وہ اپاہج ہو گیا تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا جس جگہ بیٹھا ہوا تھا، جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کے ساتھ عزت کا سودا کیا تھا۔ اس دن سے وہ وہیں بیٹھا تھا، ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن اس طرح دنیا سے وہ گئی، یہ بات مجھے اب بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی درندگی سے بچائے اور پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اسلام وائس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔